अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन, आज मंगल है और आप जानते हैं कि हर मंगल को हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने दुनिया को मोस्ट क्या मुझे कहना चाहिए डॉक्टर साहब कि क्या इससे पहले कोई इस तरह का सिस्टम जो हीलिंग सिस्टम है, ये मैं भी तारीफ में जा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा क्योंकि और डिटेल में आज इसकी जाना चाहता हूँ। बस अभी बहुत हो गया माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका जो आप जो तारुफ करा रहे हैं, आपके एक दिली खलूस है और आप हमारे साथ हैं हमेशा, मुझे बड़ी खुशी होती है। बस असल में बात ये है कि दुनिया में जो भी हो रहे मुरवज तरीका इलाज है, उसमें एक है समदा हीलिंग एनर्जी, जो एक पावरफुल हीलिंग एनर्जी है, दुनिया के एक मोस्ट पावरफुल हीलिंग सिस्टम है। और साथ ही एक इसमें HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स सक्सेस फार्मूला एक है। तो सक्सेस के लिए क्या इस्तेमाल करनी चाहिए, किस तरह के हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें और हम अपनी शख्सियत में चेंज ला सकें, हम अपने दुनिया में चेंज ला सके, किस तरह की मुस्बत सोच कैसे बनाए जाए, तो वो है वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसिव फार्मूला जिसे कहते हैं HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स। सही। और एक और हमारे एक बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन सा एक कोर्स है जिसे मसलन NLP जैसे और सिल्वा जैसे PMBL, द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेज। सही। PMBL भी एक यूनिक फार्मूले है, उसमें एक बड़े खूबसूरत से बेहतरीन से फार्मूले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़ी कामयाबी से अभी अपना उसका अप्लाई कर रहे हैं और मेरे सेमिनार्स में तकरीबन कई सौ लोग बैठे। मैं अभी इस हवाले से बात करूंगा। असल में जो मैं नाज़रीन से उस वक्त अभी आपके हवाले से बात कर रहा था, तो मैं एक वर्ड यूज़ करना चाह रहा था, जैसे कि आपने कहा कि मोस्ट पावरफुल हीलिंग सिस्टम। अच्छा, जब हम समदा की हम बात करते हैं तो हमें जहन में ये बात आती है कि समदा जो है इट्स अ मोस्ट पावरफुल हीलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। क्या जब आपने इसको मुतारिफ कराया है पूरी दुनिया के अंदर, उसके बाद इसके अलावा दुनिया के किसी हिस्से में, किसी कोने में इतना पावरफुल हीलिंग सिस्टम किसी ने मुतारिफ कराया या कहीं काम हो रहा है या आप भी फर्दर इस पे मज़ीद इसको इम्प्रूव करने में काम कर रहा है, रिसर्च वर्क कर रहा है? बहुत ज़बरदस्त सवाल है। और बातें सिकंदर साहब के दुनिया में जब पहले समझते थे कुछ मेटाफिजिकल जो हीलिंग सिस्टम या एनर्जी हीलिंग के हवाले से जो लोग समझते थे, वो थे रेकी, एक जापानी तरीका इलाज। लेकिन आज रेकी की जगह ने डीए एनर्जी, डीए रेकी ने ले ली है और उसकी जगह फिर समदा हीलिंग एनर्जी ने ले ली। तो आज जो है दुनिया में वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी, दुनिया की ताकतवर एक हीलिंग सिस्टम जो है वो है समदा हीलिंग एनर्जी। सही। तो दुनिया तो बहुत सारे हीलिंग सिस्टम तो बहुत है। अब देखिए मेडिकल पे एक हीलिंग सिस्टम है और तमाम चीज़ें एक हीलिंग से रिलेटेड है। जो तरीका इलाज जो मुरवज है आजकल, हिकमत है, हर्बलिज्म है, मोर देन 100 हैं पूरी दुनिया में, बहुत सारे चीज़ें। तो ये बहुत से हीलिंग सिस्टम्स हमारे यहाँ मौजूद है जो मैंने अपनी किताबों में जिक्र किए, इसके जिल साइंसेस में और शिफाई तवानाई की पोशीदा दुनिया में, मावराए उलूम में, इस तमाम किताबों में मैंने जिक्र किए और फिर प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें उसकी बयान किए कि इससे ऐसे इलाज होते हैं, इससे ऐसे इलाज होते हैं। लेकिन आते हैं हम समदा पे कि समदा लोग कहते हैं कि वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी है। तो हमने आजमाने के लिए लोगों के लिए एक ऑप्शन दी हुई है कि आप आके आजमाएं, एक बार अपना इलाज करें इसके ज़रिए
کہ کیسے آپ کی علاج ہوتی ہے اور آپ کس طرح کے اپنے کو ہیل کر سکتے ہیں، ادرس کو ہیل کر سکتے ہیں ایک چند ماشاءاللہ ایک چند گھنٹوں میں. اللہ کا شکر ہے کہ ایک چند گھنٹوں میں ایک شخص اٹیون ہو جاتا ہے، اٹیونمنٹ اس کی ہوتی ہے، اور وہ ایک معالج بھی بنتے ہیں اور ایک اس کے علاج بھی ہوتے ہیں. تو اسی کہتے ہیں ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی اس وجہ سے کیونکہ یہ اس کے ہیلر لیول سے ریکی کے ماسٹر اینڈ گرینڈ ماسٹر آٹومیٹیکلی ان کی جو ٹریننگ ہے، ان کی جو اٹیونمنٹ ہے وہ خود ہی ہو جاتی ہے، اس لیے اسے ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ سسٹم کہتے ہیں. اچھا، لیکن جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا، آپ ہی نے کیونکہ اس کو انٹروڈیوس کیا جی فردر، اگر دیکھیے روم ہمیشہ رہتا ہے امپرومنٹ کے لیے، صحیح، تو اس پر کام جو ہے اب بھی آپ ہی کر رہے ہیں اس کے امپرومنٹ کے لیے، کیا دنیا کے کسی اور حصے میں بالکل میں کام کر رہا ہوں اس پہ، اور میرے اسٹوڈنٹس ہیں میرے ساتھ کام کریں. کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ مجھے جو بچپن میں اللہ نے یہ طاقتیں عطا کیے ہوئے تھے، میرے ہاتھوں میں، میرے وجود میں اللہ نے عطا کیے ہوئے تھے یہ طاقتیں، تو میں اس کو بہتر انسان کیا ہے اس پہ سوچنے لگا میں کہ میرے میں اللہ نے اتنے چیزیں عطا کی ہے مجھے، اتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ. تو میں خود سوالات پیدا کیے کہ یہ سسٹم دوسروں تک پہ پہنچانے چاہیے اور دوسرے بھی سے مستفید ہونی چاہیے. تو میں نے اس پہ تحقیقیں سٹارٹ کیے، اس میں تحقیق کیے، بہت سارے ریسرچز پہ میں نے شروع کے، اودک انرجی، بائیو پلازمک انرجی، میگنل انرجی، ڈی این اے اور آر این اے، اور اس چیزوں پہ جو سیل کے اندر جو چیزیں ہوتی ہے، میٹاکانڈریا، اور اس پہ جو ہے نا اینڈوپلازم، سائٹوپلازم، تو اس چیزوں پہ میں نے ریسرچ سٹارٹ کیے. تو ہم ایک نتیجے پہ پہنچے بائیو انرجی، جہاں سے خلیہ بنتے ہیں، جہاں سے سیل بنتے ہیں، وہ کون سے پاور، کیسی پاور تھے، یا جو پہلے بیکٹیریا بنا، کہتے ہیں لائف سٹارٹ ہوا بیکٹیریا سے، تو بیکٹیریا کیسے بنے، اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیے اور کیسے کریٹ کیے. اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقتیں دی، اس نے اپنے مذہب کے حوالے سے ان میں اپنے پاور کو اللہ تعالیٰ نے پھونکے ہیں اور اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں، اس میں ڈالے ہیں مالا مال کے طاقتوں سے، تو وہ پاورز کیسے ہم استعمال کریں. اور اس دنیا میں لوگ روتے رہتے ہیں، پریشان اور بیمار رہتے ہیں، ان کے نیچرل صحت اس کے عجیب سے کیفیت ہوتے ہیں، سب کچھ پاس ہوتے ہیں، بیمار ہے انسان. اب یہ کیوں ہے ایسا؟ انسان اتنی تلاش میں ہے اپنے سکون اپنے سکون لینے میں، لیکن پھر بھی وہ اتنا پریشان ہے، اتنا زیادہ گھرا ہوا ہے مسائل میں، اتنا بیمار ہے. تو کیا وجہ ہے اس کا؟ ہم نے وجہ نکالا کہ اگر انسان کے اندر کوئی ہیلنگ انرجی کی کمی ہو، وہ صحیح فریکوینسی پہ اس پاور کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے، صحیح، تو اس کو بیماریاں جنم لیتے ہیں اس کی باڈی میں، اس کی ماحول خراب ہو جاتا ہے، اخلاق بہیویئر ان کی صحیح نہیں ہوتی ہے، لوگ ان سے ڈسارڈ ہو جاتے ہیں، دوست بنتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، کوئی دوست صحیح نہیں ہوتے ہیں، اور رشتوں میں بھی ایسا ہی ہوتے ہیں، رشتے ان کے صحیح نہیں ہوتے ہیں، رشتے بنتے ہیں پھر اس میں پرابلم آ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسا ہوتے ہیں. اور بہت سے رشتہ داریوں میں، ہمسایوں میں اس کے مقبولیت نہیں ہوتے، ان کے لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسے ہی بس ایک مصنوعی مشینی ایک ایسے ایک شخص ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ وہ غیبت کرنے لگتے ہیں. لوگ ان سے جب سجیشن دیتے ہیں تو وہ اور بگڑ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے میں خامیاں دیکھتا ہے، تو خامیوں کی وجہ سے وہ انسان اور خراب ہو جاتا ہے. اب اتنے ماڈرن اور اتنے سہولیات کے باوجود ہمارے اخلاق پھر بھی اچھے نہیں ہیں، پھر بھی ہم روتے رہتے ہیں، وہ فلانی یہ کہ، وہ فلانی یہ کہ، وہ فلانی یہ کہ، پڑھے لکھا آدمی نے یہ کہ. ہم کہتے ہیں پڑھو بچوں، پڑھو، مستقبل بناؤ، تو وہ مستقبل سے عجیب سے چیز بن جاتے ہیں. مستقبل تو وہ روتے رہتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان کے پاس اتنی صلاحیت، اتنی سہولیات ہوتی ہیں، وہ پھر بھی اس کو ایسے مسائل کا شکار ہوتا ہے، ایسے مسائل اس کو درپیش ہوتے ہیں جو حل ہونے والا ہے ہی نہیں وہ مسائل. تو
کون سے ایسے کوئی طریقے ہیں جو کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں؟ کون سا ایسا طریقے ہیں جو کہ ایسا ہم جیل سائنسز میں اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایسا کوئی طریقہ جو آپ کو بہتری آپ کی شخصیت میں، آپ کے ماحول میں، آپ کے گھر میں، آپ کی لائف میں، آپ کی پوری زندگی میں ایک بہتری لا سکے؟ آپ کو بزنس، حلال روزی کیسے کمانی چاہیے، کس طرح ہو سکتا ہے، اسی پہ بات کرتے ہیں، انسان کو اسی باتوں سے سمجھاتے ہیں جیل سائنسز، سمجھاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا زیل سائنسز کے حوالے سے یا سمدہ ہیلنگ سسٹم یا انرجی کے حوالے سے، ہمارے اپنے ملک کے اندر پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں صرف، صحیح، تو یہاں پہ کیریئر کاؤنسلنگ کی بڑی کمی ہے۔ جب میٹرک تک طالب علم پہنچتا ہے، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو ان کے پیرنٹس کو کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹر بن جائے، یا اب بھی آج بھی کہ انجینئر بن جائے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں کس لائن میں جانا چاہیے، صحیح، کون سا پروفیشن ہمیں اس وقت، کیونکہ میٹرک کے بعد ہی آپ کو ان سبجیکٹس میں ایڈمیشنس لینا ہوتا ہے کہ جو پھر آپ کے آخر تک کیریئر پہ جا کے وہ اینڈ ہوتا ہے۔ وہ تو سمدہ ہیلنگ سسٹم کے اندر کیا ذہن میں اس طرح کی کچھ انرجی ڈالی جا سکتی ہے کہ وہ ایک صحیح ڈیسیجن لے سکے اپنے کیریئر کے حوالے سے، یا اس کے اندر اتنا ایک ویژن آ جائے کہ وہ دیکھے کہ میں اگر آج آئی ٹی میں جا رہا ہوں تو 10 سال کے بعد انٹرنیشنلی آئی ٹی کی کیا پوزیشن ہوگی، کیا میں اس وقت ایکسیس تو نہیں ہو چکا ہوں گا، یا اس وقت مجھے کسی اور پروفیشن کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو اس سسٹم کے تحت کیا یہ صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے؟ بہت سے فیصلے ہمارے، واقعی آپ نے فرمایا، بہت سے فیصلے ہمارے غلط ہوتے ہیں، اور ہمارے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہماری اخلاق کی تربیت کا ہونا بڑی ضروری ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہم اچھے فیصلے کریں اور زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، برائٹ فیوچر کو بنانے کے لیے، جی، لیکن یعنی ہم آگے جتنا بڑھ سکے ایجوکیشن میں، لیکن میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہم بہت سے غلط فیصلے کرتے ہیں، ہماری نیچرل صحت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، ہم پریشان رہتے ہیں، ہم پرسکون نہیں رہتے ہیں ہم، اور کیونکہ فیصلہ صحیح کر نہیں پاتے ہیں نا، ہمارے فیوچر کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم بیٹھے نہیں، ہم نے یہ سسٹم سکھایا نہیں کہ آپ کو برائٹ فیوچر کیسے بنانے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹھ کے اپنے دنیا کو، اپنی چیزوں کو ایک قلم بند کرنا، یعنی آپ نے لکھنا، اس کو توجہ کرنا، بہت سے راستے ہیں اس میں کہ کس راستے سے آپ کو جانا ہے، کیسے آپ اپنے زندگی کو آگے جو آپ کے آنے والی زندگی ہے اس کو کیسے روشن دیکھ سکے، ایک راستہ، روشن راستہ جسے کہہ سکتے ہیں۔ جی، تو یہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ٹیکنیکس ہم بتاتے ہیں، اچھا، ٹیکنیکس، بہت سارے ٹیکنیکس ہیں۔ مثلا اگر ایک شخص انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کر پاتے، ان کے ارادہ سٹرونگ نہیں ہے، کنسنٹریشن پاور نہیں ہے، ان کے کام نہیں کرتے ایسے ہی، وہ دوسرے کاموں میں بہت انٹرسٹ لیتے رہے لیکن پڑھنے اور لکھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اب وجہ ہو سکتا ہے ماں باپ ڈانٹتے ہیں، ٹیچر بہت سے ہدایات کرتے ہیں، آپ یہ کر دو، ایسا مت کرو، پڑھائی کرو، ایسا مت کرو، پڑھائی کرو۔ اب والدین بھی کہتے ہیں تم کیا بنو گے، پڑھائی کرو، اور لیٹ آ جاتے ہیں تو ٹیچر کہتے ہیں آپ لیٹ کیوں آئے، آپ کو نہیں پتہ، تمیز نہیں ہے آپ کو اس کا کہ ٹائم پہ آپ کو پہنچنا ہوتا ہے۔ اب ہمیں اس ورڈ کو چینج کرنا ہے، ورڈ کو، یہ دونوں کے والدین کے اور ٹیچر کے ورڈز کو چینج کرنا ہے، کیونکہ ورڈز اس کے اندر یہ جو جا رہے ہیں
یہ غلط کریشن نیگیٹیوٹی پیدا کر رہے ہیں، نیگیٹیوٹی اس کے اندر پیدا کریں. صحیح یا آپ لیٹ آئے، آپ ذرا بعد میں آ جاؤ، صحیح یا ادھر کھڑے ہو جاؤ، یا باہر کھڑے ہو جاؤ، یا تم کیوں لیٹ آئے،